बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सवाल जवाब सैयद मंजूरुल हसन के साथ में आपका मेज़बान सैयद हाशिर हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, इससे पिछले एपिसोड के अंदर हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट और येट एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया। उस टॉपिक की डिस्कशन के अंदर हमने कई हकायक जो हैं उनको डिस्कवर किया, कई एलिमेंट्स को जाना, जिसके अंदर हमने उसके लिटरल मीनिंग को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमने इसका इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में, यानी इस्लाम में इसका क्या पर्सपेक्टिव है, उसको फर्दर डिस्कस किया। हमारी गुफ्तगू इस मोड पर ख़त्म हुई थी जहाँ पर सैयद मंजूर हसन ने ये डिस्कस किया या ये फरमाया आपने कि दर हकीकत जो कि सहाबा हैं जिनसे हमें असलन दीन जो है वो ट्रांसमिट हुआ है या उन तक हमें पहुंचा है, उनके यहाँ इस चीज़ का कोई भी ट्रेडिशन या कोई भी सुन्नत नहीं पाई जाती थी जिसके अंदर इस तरह के उर्स या इस तरह की किसी भी मिलती जुलती तकरीब का कोई ना कोई इनकाद जो है वो हो। हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस उसके अंदर और भी थे जिसको हम आज अपने प्रोग्राम में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं ये भी बताता चलूँ कि जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपनी प्रोग्राम्स में या इस जो सिलसिले में उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो आमतौर पे नहीं डिस्कस होते और आम लोगों के टॉपिक्स हैं, और खुसूसन हमारे नौजवानों के भी टॉपिक्स हैं जो कि उनके जदीद ज़हनों में पैदा होते हैं दीन और इस्लाम के मुताल्लिक। तो इन प्रोग्राम्स में हमारी जो भी गुफ्तगू या जो भी कॉन्वर्सेशन है उससे किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट को ना हम टारगेट करते हैं ना हर्ट करते हैं, बल्कि हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि दीन के एक तालिब इल्म की पोजीशन में या उस एक खास पॉइंट से हम लोग सिर्फ एक तहकीकी और एक इल्मी मुबाहिसा करें, डायलॉग करें, जिसके अंदर हम लोग रियलिटी को जो है वो डिग आउट करें। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं, रिज्यूम करते हैं अपना उस टॉपिक पे। पिछले टॉपिक के अंदर हम लोग इस पोजीशन के ऊपर आ गए थे जहां पर आपने एक्सप्लिसिटली, मैं ये कहूँगा कि इसको बताया था हमें कि असहाब के टेन्योर में और उनके बाद ताबीन के टेन्योर में इस चीज़ को कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया गया, यानी उसकी कोई भी हकीकत वहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं है। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने पिछले प्रोग्राम में अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट किया तो आपने ये बताया कि उर्स तो इस तरह का मामला है जो खुशी का एक मौका है जिस पे लोग जश्न मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि इंसान अपने असल के साथ जाकर जुड़ जाता है। और उसके काउंटर पे या उसके पैरेलल में आपने ये भी बताया कि दीन में या असहाब जिनसे दीन पहुंचा है वहां इसकी कोई भी इंटरप्रिटेशन जो है नहीं पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी भी है, इससे कंफ्यूजन भी पैदा होती है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि फिर दर हकीकत दीन में, शरीयत में या कुरान और सुन्नत की निस्बत से क्या ताबीर है उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो जो आपने पहले तौज़ीह की है, वजाहत की है या एक्सप्लेनेशन दी है, वो ये कि हमारी इस डिस्कशन की नौइयत क्या है। तो मैं भी उसको सेकंड करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम की नौइयत डायलॉग की है, बहस की है, गुफ्तगू की है, मकालमे की है। इसमें आप मुझसे सवाल करते हैं जो आपके जहन में पैदा होते हैं या जो आपके ख़्याल में नौजवानों के जहनों में या लोगों के जहनों में पैदा होते हैं, और मैं अपने फ़हम के लिहाज से जो फ़हम मैंने अपने उस्ताद जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी से समझा है, सीखा है, उनसे जो कुछ लर्न किया है, उनसे हासिल किया है, उसकी रोशनी में मैं अपना नुक्ता नज़र आपके सामने बयान कर देता हूँ। तो ये वाक़अतन एक मुकालमा है या एक इबलाग की एक कोशिश है, एक दूसरे के साथ इबलाग को मुंतकिल करने की। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिसमें किसी दूसरे के नुक्ता नज़र पर एक तरीके से तनकीद हो रही हो, किसी दूसरे के नुक्ता नज़र पर हम नक़्द करके उसको गलत करार दे रहे हो, ये कह रहे हों कि उसमें दीन के लिहाज से ये गलती या ये खामी या ये नक्स पाया जाता है। तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़ाविया नज़र है, जो हम ये समझते हैं कि इसको बयान होना चाहिए। लेकिन दूसरे असहाब जो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं वो अगर ये समझते हैं कि हमारी बात में वज़न नहीं है तो वो इसको रद्द भी कर सकते हैं या काउंटर तरीके से अपनी बात को मुकाबले में या एक तरीके से तकाबुल में पेश भी कर सकते हैं। तो जो भी तरीका वो चाहें इख्तियार कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ हम कोई मुनाजरा करने के लिए नहीं बैठे हुए, बल्कि बात को समझने और समझाने के लिए बैठे हुए हैं। तो अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि दीन में ये जो उर्स का तसव्वुर है, इसकी क्या बुनियाद है, तो सबसे पहले तो जैसा कि हम उस असल तसव्वुर की तरफ गए थे, उस पर हम बात करेंगे कि जो तसव्वुर है इस अमर का, इस बात का कि इंसान असल में एक तरह से जुज़ है अल्लाह ताला की ज़ात का,
اس تصور کی کیا حیثیت ہے، اس تصور کی کیا حقیقت ہے، تو قرآن مجید کے حوالے سے دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے دیکھا جائے، احادیث کے حوالے سے دیکھا جائے، صحابہ اکرام کے اقوال کے حوالے سے دیکھا جائے، نبی کریم کی سنت کو دیکھا جائے، اور اسی طرح آپ کے صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا دین پر عمل کرنے کا اس کو دیکھا جائے، تو اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس چیز کا، اس تصور کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے استاذ غامدی صاحب نے اس کے لیے ایک جملہ تشکیل دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تصوف اسلام کے ایک پیرالل، ایک متوازی دین ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا اسلام سے تعلق جوڑنا، اسلام کے ساتھ اس کو پیوست کر کے بیان کرنا ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے، اللہ کا رسول جس دین کو بیان فرماتا ہے، وہ دین یہ ہے کہ انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق جز اور کل کا نہیں ہے، یا اصل اور اس کے جز کا نہیں ہے، بلکہ وہ تعلق خالق اور مخلوق کا ہے، وہ عبد اور معبود کا ہے، وہ بندے اور اس کے پروردگار کا ہے۔ یعنی ایک چیز الگ چیز ہے اور اس ہستی کے حکم سے وجود میں آئی ہے، جس ہستی کی نوعیت اصل میں جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ مکان سے ماورا ہے، اس کے وجود کا، اس کی ہستی کا ادراک اور احاطہ ہم پوری طرح کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی میچ، کوئی مقابلہ، کوئی تقابل، کوئی تعلق اس طریقے سے قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے عبد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا اور ہمارا مالک ہے۔ تو یہ ریلیشن ہے جو اسلام کے اندر ایک انسان کا یا ایک بندے کا یا ایک آدمی کا پروردگار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہماری تخلیق ہوئی ہے۔ ہمارا اور اس کے وجود کا آپس میں وجودی تعلق ہونا، اس کا کوئی تصور بھی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کے کسی تصور کو اگر پیش کیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر پورا ایک دین، پورا ایک راستہ، پوری ایک طریقت، پورا ایک فلسفہ اور پورے ایک اعمال، اذکار اور پورے ایک شریعت ایک طریقے سے وضع کر لی جائے گی، تو اس کو ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ دین میں اضافہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک سر، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی بات کو جو ہے میں وہ سمجھوں اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی آسان ہو کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ لیکن میرا خیال سر یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ فلسفے کی طرف جا رہی ہے، تو میں آپ کو حالات حاضرہ میں واپس لے کے آؤں گا اور اس کے اوپر دوبارہ اور ایک بڑا امپورٹنٹ آپ کے ساتھ پرسپیکٹیو ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ڈسکس کروں گا اس ساری ایک پورے کانسیپٹ کا۔ اس میں سر یہ ہے کہ جب عرس ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مزار پہ ہوتا ہے یا اس قبر پہ ہوتا ہے جہاں وہ بزرگ جو ہیں وہ دفن ہوتے ہیں، جن کا عرس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ہیں جو اس سے عقیدت رکھتے ہیں یا اس کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ ان قبر کے پاس جا کر حاجت کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو قبر میں بزرگ موجود ہیں وہ ان کی ساری گفتگو سن رہے ہیں، بلکہ ان کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے تمام جتنے بھی معاملات ہیں یا ان کی جو درخواست ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملہ بھی اس چیز کا کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میں اس کی حقیقت کو کیا بیان کروں، آپ خود اس کے بارے میں زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے عقل کو استعمال کرے، اپنے فہم اور اپنی سوچ کو استعمال کرے تو غور کر کے ان چیزوں کو متعین کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے، وہی بزرگ جو اس وقت یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہماری بات کو سنتے ہیں، ہم ان تک اپنی کوئی درخواست لے کے جاتے ہیں تو وہ اس درخواست کو قبول کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں اس کا کچھ صلہ بھی ملتا ہے، یہ ہم تصور کرتے ہیں کہ قبر کے اندر جو شخصیت موجود ہے وہ یہ معاملات کر رہی ہے۔ اچھا، اب آپ ایک کام کیجئے، ان شخصیت کے اس زمانے کو لے آئیے جب وہ اس دنیا کے اندر موجود تھے۔ کیا اس وقت، یعنی اس وقت وہ قبر کے اندر موجود ہیں، جب وہ دنیا کے اندر موجود تھے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ آپ کی دعا و مناجات کو قبول کرتے تھے؟ کیا وہ مثال کے طور پر اگر کسی نے
ان سے درخواست کی ہے، جیسا کہ عام طور پر کی جاتی ہے، کہ ان کے لیے یہ دعا کریں کہ ان کے ہاں بیٹا ہو، یہ دعا کریں کہ ان کے ہاں اولاد ہو، یہ دعا کریں کہ ان کے مال و اسباب میں اضافہ ہو، یہ دعا کریں کہ ان کی نوکری لگ جائے، کسی کی شادی ہو جائے، کسی کا خاندان ترقی کرے، کسی کو فلاں ملازمت مل جائے۔ یہ ساری دعائیں جیسا کہ تصور کیا جاتا ہے وہ قبول کرتے ہیں، لیکن کیا اپنی زندگی میں بھی وہ یہی کام کرتے تھے؟ اس کا جواب عام طور پر یہی دیا جائے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے، کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید یا دین اس جگہ پر کھڑا ہوا ہے کہ وہ زندہ رہتے ہوئے بھی یہ سارے کام کون انجام دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ پروردگار دیتا ہے۔ اسی طرح بیٹے بیٹی کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ پروردگار عالم کرتا ہے۔ اسی طرح کسی بات کو قبول ہونا ہے، کسی کے رزق میں اضافہ کرنا ہے، کسی کے رزق میں کمی کرنی ہے، کسی کو کامیابی دینی ہے، کسی کو ناکامی تک پہنچانا ہے، کسی کے لیے کوئی اسباب پیدا کرنے ہیں، کسی کے لیے راستے بند کرنے ہیں، یہ سارے کے سارے فیصلے، یہ سارے کے سارے معاملات کون انجام دیتا ہے؟ اللہ پروردگار عالم۔ تو کسی انسان کا تو رتی بھر کردار نہیں ہے، ذرہ برابر رول نہیں ہے اس معاملے میں کہ وہ خدا کے فیصلوں میں، یہ سارے خدا کے فیصلے ہیں، پروردگار عالم کے فیصلے ہیں، اس کے حکم کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، جیسا کہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، کوئی ذرہ بھی جنبش نہیں کر سکتا۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں باقائمی و ہوش و حواس یہ کردار ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے، اور قرآن مجید اور دین اس کے خلاف ہے، تو مرنے کے بعد وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی جب ان کے پاس سماعت بھی نہیں ہے، جب ان تک کوئی وہ بات بھی نہیں پہنچ رہی، وہ ہماری بات کا اس طریقے سے رسپانس بھی نہیں کر پا رہے، تو مرنے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پھر وہ یہ کیسے معاملہ کر سکیں گے؟ تو اس کو اپنی عقل کے معیار پر پرکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اصل میں ان ساری چیزوں کا مسبب الاسباب جو ہے وہ اللہ پروردگار عالم ہے۔ ساری چیزیں اسی کے اذن سے ہوتی ہیں، کسی اور فرد کا، کسی اور انسان کا، بڑے سے بڑی ہستی کا، بڑے سے بڑے برگزیدہ انسان کا اس میں کوئی کردار، کوئی رول نہیں ہوتا۔ سر، عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ صرف عرس کے موقع پہ نہیں، عام طور پر بھی سال کے جو بقیہ دن ہوتے ہیں، بقیہ ایام ہوتے ہیں، اس میں لوگ جاتے ہیں مزار کے اوپر، قبر کے اوپر، بزرگان کی جو ہوتی ہیں دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ تو اس میں لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ جو دعا ان کی زندگی میں بھی لوگ ان سے کرواتے تھے، یا ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قبر میں وہ جب جا کر وہ دعا، یا مزار پہ جا کے وہ دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی اس دعا کو وہ ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو ٹھیک بات ہے۔ اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ اصل میں دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ دعا کیا چیز ہے۔ دعا ہے درخواست۔ درخواست کیا ہوتی ہے؟ درخواست یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں درخواست پیش کرتے ہیں کہ پروردگار آپ میری اس درخواست کو، اس گزارش کو، اس التماس کو قبول فرمائیے۔ خدا کی مشیت میں ہوتا ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ کی مشیت میں ہوتا ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ فیصلہ ساز کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کن پوزیشن کس کے پاس ہوتی ہے؟ اللہ پروردگار عالم کے پاس، انسانوں کے پاس نہیں ہوتی۔ تو دعا کا ایک معاملہ یہ ہے کہ میں دعا کروں، اور دعا کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ میں اپنے والدین سے درخواست کروں کہ وہ میرے لیے دعا کریں، میں اپنے بہن بھائیوں سے کہوں کہ وہ میرے لیے دعا کریں، میں اپنے دوستوں سے کہوں کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ اسی طرح میں اپنے کسی بزرگ کو، جو ایک برگزیدہ شخصیت ہو سکتی ہے، جو ایک بڑی متقی اور پرہیزگار شخصیت ہو سکتی ہے، تو میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کی نیک شخصیت ہیں، تو آپ اللہ کے حضور میں میرے لیے دعا کیجیے۔ تو وہ جب ہاتھ اٹھائے گا تو ظاہر ہے کہ ایک طرح سے سفارش ہو جائے گی۔ ایک طرح سے اگر یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ بھی دعا کر رہے ہیں، وہ بھی دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے، تو اللہ کے حضور میں ایک ہی مسئلے کے حوالے سے دو درخواستیں سامنے آ جائیں گی۔ تو اس کے بعد پروردگار جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے۔ اگر تمام کی تمام دنیا بھی دعا کرے اور اس کے بعد پروردگار کی مشیت یہ ہو کہ یہ معاملہ ابھی ٹلنا نہیں ہے، اس کو ابھی آگے بڑھانا ہے، تو خدا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب خود دعا کرتے ہیں تو
یہ بھی درخواست ہوتی ہے جب ہم اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور میں درخواست کریں تو وہ بھی دعا ہوتی ہے. تو ہوتی وہ درخواست ہے, یعنی اس کو کسی بزرگ کو, کسی بڑے کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہو جاتی کہ اس کی گئی دعا لازماً قبول ہوگی. اس طرح کی کوئی اتھارٹی, کوئی سند اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی ہوئی. تو ایک بات تو یہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ دعا کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ شخص اگر بقائمی ہوش و حواس ہے, زندہ ہے, آپ کے سامنے موجود ہے, تو وہ آپ کی بات کو سنے گا, آپ کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھا دے گا, اللہ کے حضور میں گڑ گڑا بھی دے گا, اپنی درخواست بھی پیش کر دے گا, آپ کی درخواست کو بھی اللہ کے حضور میں پیش کر دے گا. یہ معاملہ تو وہ کر لے گا. لیکن اگر وہ قبر کے اندر موجود ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہ وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے, نہ وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا سکتا ہے, نہ وہ آپ کی سفارش پروردگار کے سامنے پیش کر سکتا ہے. سفارش میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی آپ کی عرضداشت, آپ کی درخواست, آپ کی بات کو خدا کے حضور میں جیسے آپ پیش کر رہے ہیں نہ وہ ویسے پیش کر سکتا ہے. تو اگر اس تک کمیونیکیشن ہی نہیں ہو رہی, اس تک بات ہی نہیں پہنچ رہی, تو زندگی میں تو وہ یہ کردار ادا کر سکتا تھا, مرنے کے بعد وہ یہ کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے اس طرح کے کسی تصور کو قبول کرنا, تسلیم کرنا نہ عقلاً تسلیم کیا جا سکتا ہے اور نہ دین و شریعت کی روح سے تسلیم کیا جا سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک سر, اس میں آپ نے دعا کے ایلیمنٹ کو کافی اچھے طریقے سے کلیریفائی کر دیا اور ایک پوری لائن ڈرا کر دی ہے اس کے درمیان میں, جس میں آپ نے بتایا کہ حاکمیت اس میں ایبسلیوٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے کہ وہ کس کی حاجات کو پورا کرے. بزرگان سے ہم صرف دعا کروا سکتے ہیں, جیسے ہم اپنے والدین سے, اپنے دوست احباب سے درخواست کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کرے, اور مکمل اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اٹارنی ہے کہ وہ قبول ہو یا نہ قبول ہو, یا اس کو کتنی دیر ہے قبولیت میں. سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بحث دونوں فریقین کے درمیان میں یہ صدیوں پرانی ہے, جس میں ایک وہ گروپ یا ایک وہ گروہ جو کہ مزار, قبر اور ان چیزوں سے عقیدت رکھتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری جانب وہ والے لوگ جو کہ نہیں مانتے, جو انحراف کرتے ہیں اس چیز سے. ایک بڑا کامن قسم کا ورڈ ہے یا ٹرمینالوجی ہے جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے, وہ لفظ ہے وسیلہ. جب اس جانب سے یعنی گروپ اے سائڈ سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ والے لوگ جو مزار پہ ہوتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں یا قبر سے مانگ رہے ہیں, یا جس طرح سے کہا جاتا ہے مزاروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں, تو دوسری جانب سے یہ نیریٹو یا ایک کاؤنٹر پوائنٹ آتا ہے کہ در حقیقت وہ مانگ تو اللہ کی ذات سے ہی رہے ہیں, کیونکہ حاجات مناجات پوری کرنے والی تو وہی ہستی ہے. صرف وسیلے کے طور پر جو ہے وہ بزرگان یا وہ شخصیت جو کہ اس قبر میں یا مزار میں موجود ہیں, ان کو صرف اس ریفرنس سے یا اس توسط سے ان کے وہ جو ہے وہ اللہ کی ذات سے مناجات کر رہے ہیں. آپ اس بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے اور اچھا آپ نے کاؤنٹر کیا ہے میری پچھلی بات پر. یہ دیکھیے کہ آپ نے ابھی ایک لفظ بولا, وہ یہ کہ اس طرح کے تصورات کو چلتے ہوئے یا اس مناظرے کو, اس بحث کو چلتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں. اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ یہ کم و بیش جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی تاریخ ان مباحث کی اور خاص طور پر ان رسوم کی ہے. اور جس کے لیے آپ نے خاص لفظ بولا ہے وسیلہ, یعنی وہ چینل جس کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جائے, تو یہی وہ نقطہ ہے, وسیلے کا, چینل کا, ذریعے کا, توسط کا, یہی وہ نقطہ ہے جس سے تمام شرک کے مذاہب پھوٹتے ہیں. یہی شرک کی جڑ ہے, یہی شرک کی بنیاد ہے. کیسے؟ ایسے کہ کیا پروردگار عالم نے, اللہ تعالیٰ نے اپنے تک رسائی کے لیے کسی وسیلے کو چینلائز کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے آپ کو فلاں 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 بزرگوں کے ذریعے سے, فلاں فلاں شخصیات کے ذریعے سے, فلاں فلاں بتوں کے ذریعے سے, فلاں فلاں قبر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچنا ہے؟ ہرگز نہیں. قرآن مجید اس معاملے میں بالکل صاف اور واضح ہے کہ وہ کنڈیم کرتا ہے اس چیز کو کہ اس طرح کے توسط کو, اس طرح کے وسیلے کو خدا تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا جائے. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کا رسول, اللہ تعالیٰ کے رسول کے صحابہ کرام سب اس کو غلط اور شرک سے تعبیر کرتے ہیں. شرک اصل میں ہے ہی یہ چیز, یعنی اس وسیلے کو
تلاش کرنا یہی تو اصل میں شرک ہے. یعنی یہ تصور کر لینا کہ خدا تک ہماری براہ راست ہماری دعا ہماری درخواست نہیں پہنچ سکتی. کچھ بزرگ ہیں, کچھ شخصیات ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقرب زیادہ ہے اور وہی ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. اور جب ان کی بات اللہ تعالیٰ سنیں گے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ان کے ساتھ اپنے محبت, التفات اور تعلق کی وجہ سے اس بات کو قبول کر لیں گے. تو چنانچہ جس شخصیت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی زیادہ ہوگی اس کی بات زیادہ قبول ہوگی. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں, خاص طور پر اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بنی اسماعیل یا قریش کو دیکھیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں جو تصورات تھے وہ یہی تھے. یعنی بعض جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے وہ کن کن کے بت بنا رکھے تھے؟ ان میں حضرت ابراہیم کا بت تھا, ان میں حضرت اسماعیل کا بت تھا, اور پیغمبروں کے بت تھے, حضرت آدم کا, حضرت نوح کا, مختلف پیغمبروں کے بت تھے. اور یہ تصور کرتے تھے کہ یہ شخصیات چونکہ اللہ کی برگزیدہ ہیں, اللہ کے قریب ہیں, اس لیے ہم ان کی پوجا کریں گے, ان کے آگے منت مانیں گے, ان کے آگے سر جھکائیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ ہماری بات کو زیادہ سنے گا یا ہمیں اللہ کی قربت بمقابلتاً دوسرے لوگوں کے زیادہ حاصل ہوگی. اسی طرح اور کن کن لوگوں کے بت تھے؟ فرشتوں کے بت تھے, جنوں کے بت تھے, جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, ان لوگوں کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے. اور انہی بتوں کے اندر وہ یہ تصور کرتے تھے کہ وہ جو شخصیات ہیں وہ موقع بہ موقع ان کے اندر حلول کرتی ہیں, ان کے اندر آتی ہیں. یہی تصور قبروں کے حوالے سے تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو قبروں کا تصور آج کے زمانے میں ہمارے یہاں موجود ہے, عربوں کے ہاں جو شرک کرنے والے عرب تھے ان کے ہاں موجود نہیں تھا, ان کے زمانے میں بھی موجود تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قبروں کو مٹانے کا حکم دیا کہ جن کے اوپر مجاور بیٹھ جائیں یا جن کے اوپر اس طرح کے معاملات کیے جائیں, ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے. اسی طرح باقی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں, مثال کے طور پر ہندو مت شرک پر مبنی ایک مذہب ہے, اس کے ہاں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے کہ کچھ اوتار ہوتے ہیں, کچھ اولیاء ہوتے ہیں, کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو اصل میں جو بڑی قوت ہے, پروردگار ہے, اللہ تعالیٰ ہے, اس کے ساتھ ان کا قرب ہوتا ہے. تو اللہ تک پہنچنا تو عام انسانوں کے لیے بہت مشکل ہوگا, گناہ گار انسانوں کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو یہ درمیانی واسطے کے لوگ ہیں ان تک پہنچا جائے. اور یہ چونکہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہی ہوتے ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹیز اور اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے ہمیں انہی سے رجوع کرنا چاہیے. ان کو راضی کر لیں گے تو چاہے ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے اس کے نتیجے میں یہ اگر ہم سے خوش ہو جائیں گے, کوئی رشوت دے کے, کچھ ان کے آگے نظر و نیاز کر کے یا کسی بھی اور طریقے سے یہ اگر خوش ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, یہ ہماری عرضداشت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے, ہماری درخواست اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو ان کی وجہ سے قبول فرما لے گا. تو یہی تو جناب والا وہ فلسفہ ہے, یہی تو وہ وسیلے کا تصور ہے جس پر شرک کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. تو اسلام نے آنے کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد اس عمارت کو مسمار کر دیا ہے, اس عمارت کو ملیا میٹ کر دیا ہے, گرا دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ وہ بنیاد ہے جو اصل میں آگے لے کے جاتی ہے شرک کے حوالے سے نظریاتی مختلف چیزوں کو بھی اور اسی طریقے سے عملی مختلف چیزوں کو بھی. بالکل ٹھیک سر. میں آپ کی اس گفتگو کے پیش نظر اپنا اگلا سوال جو ہے وہ ایک مثال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ یہ بتائیے سر کہ پرانے وقت میں بادشاہ ہوا کرتے تھے, ان کے دربار لگے ہوتے تھے, جا بجا اس میں مشیر اور وزیر جو بیٹھے ہوتے تھے, ہجوم ہوتا تھا لوگوں کا. تو کچھ کوی ہوا کرتے تھے جو کہ بادشاہ کی کچھ تحسین کیا کرتے تھے, کچھ بادشاہ کے کسی ایبیلٹی کی, اس کے کسی منصب کی, اس کی کسی خاص ایک پرسنالٹی کی, کسی ایلیمنٹ کی تعریف کیا کرتے تھے, اور اس سے خوش ہو کر یہ تھا کہ بادشاہ ان کے اوپر جو ہے وہ انعام کی اور باقی ساری ریوارڈز تھی ان کی بارش کر دیا کرتا تھا. آپ یہ بتائیے کہ ہم جن بزرگان کی بات کر رہے ہیں وہ تھے جنہوں نے ماضی میں انسانیت کی خدمت کی, کچھ نے دین کی خدمت کی, ٹھیک ہے, ہر طرح سے وہ لوگ تھے جو اس وقت میں لوگوں کے ہاں یہ ماننے میں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے قریب لوگ ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اگر اس دور میں, آج کے دور میں, اگر کوئی شخص جا کر مزار پہ ان کی خدمت کرے, ٹھیک ہے, کوئی عرس کرے وہاں پر کوئی دیگ دے دے یا کھانا دے دے,
उन लोगों के लिए जो वहां पर भूखे हैं और उनकी खिदमत करे, तो क्या ये कहना गलत नहीं है कि अल्लाह ताला उसी चीज से खुश होकर जो कि उनके बरगुज़ीदा बंदों की खिदमत लोग कर रहे हैं उनसे राजी हो जाए, उनकी मनाजात को कबूल कर ले? इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये इस्तदलाल बज़ाहिर बड़ा अपीलिंग है और ये तसव्वुर किया जा सकता है कि बड़ा वज़न है इसमें, लेकिन हकीकत के लिहाज से देखा जाए तो मैं माज़रत के साथ ही अर्ज़ करूँगा कि इसमें वज़न नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसका फ़ैसला कि मैंने किसकी बात को कबूल करना है, यानी परवरदिगार ने किसकी बात को कबूल करना है, उसके लिए क्या तरीका इख्तियार होना चाहिए। अगर तो परवरदिगार ने ख़ुद ये तरीका बता दिया हुआ है, अगर परवरदिगार ने जो चैनल मुतय्यन करने थे वो मुतय्यन कर दिए हुए हैं, वो सारे सिलसिले बयान कर दिए हुए हैं, तो फिर तो हमें उन्हीं के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि ठीक है, आप ऐसा करें कि आप फ़लाँ बुज़ुर्ग के दरबार पर जाएं, मज़ार पर जाएं, वहाँ देग चढ़ाएं और उसके बाद उसके तबर्रुक को हासिल करें और फिर उसके नतीजे में आपकी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी या आपकी निजात हासिल हो जाएगी या दुनिया में आप तरक्की करेंगे और आखिरत में भी आपको मैं अपने करीब करूँगा। क्या परवरदिगार की तरफ से इस तरह का कोई ऐलान आया है? अगर ऐलान नहीं आया, अगर परवरदिगार ने इसके बरक्स बात की है, अगर अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैं तुम्हारी शारक के करीब हूँ, मैं तुम्हारे दिलों के ख्यालात को जानता हूँ, जो तुम अभी सोचते भी नहीं मैं उससे भी वाकिफ़ हूँ, और तुम्हारे इल्म से, तुम्हारे तसव्वुर से, तुम्हारे ख्याल से, तुम्हारे दिल के निहा खाने में आने वाली हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ, तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी बात को अपने परवरदिगार तक पहुँचाने में रुकावट बनती है? हमारी तो हर बात जैसे ही हम सोचते हैं हमारे परवरदिगार तक पहुंच जाती है। हम ही क्या, हर इंसान, चाहे वो मुजरम इंसान है, चाहे वो गुनाहगार इंसान है, उसके दिलों का हाल भी परवरदिगार जानता है। कोई बरगुज़ीदा हस्ती है तो उसके दिलों का हाल भी परवरदिगार जानता है। तो अल्लाह ताला ने अगर तो कोई वसीले का तरीका मुकर्रर किया है, अल्लाह ताला ने अगर कोई वसीले की शरीयत बनाई है, फिर तो हमें इसको इख्तियार करना चाहिए। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला के पैगंबर ने ये वाज़े किया है कि ये तरीका आपने नहीं इख्तियार करना, बल्कि किसी फ़रिश्ते के, किसी इंसान के, किसी बुज़ुर्ग के, किसी औलिया के तवस्सुत के बग़ैर बराह रास्त मुझ तक रसाई करनी है, जो मांगना है मुझसे बराह रास्त मांगना है, मैं बराह रास्त तुम्हारी मदद करूँगा। क्योंकि अगर तुम किसी और को वसीला बनाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि तुम एक तरह से मेरे साथ उसको खड़ा कर रहे हो। जैसे अभी आपने मिसाल दी है, बादशाह की मिसाल दी है, तो बादशाह एक हस्ती है, एक शख्सियत है, उसके साथ कुछ बरगुज़ीदा लोग और भी मौजूद होते हैं जो बाज़ चीज़ों की सिफारिश करते हैं, जो बाज़ लोगों के हक़ में एक तरह से अपना वोट उनके हक़ में डालते हैं और ये कहते हैं कि इन लोगों के हक़ में ये मामलात कर दिए जाएं। तो बाज़ औक़ात वो सही होते हैं, बाज़ औक़ात वो गलत भी होते हैं। तो बादशाह तो ये मामलात करते हैं, लेकिन खुदा को इसकी ज़रूरत नहीं है कि उस तक कोई इन्फॉर्मेशन दूसरा इंसान पहुँचाए। ये अलग चीज़ है। शिफात का जो तसव्वुर है या सिफारिश का जो अंबिया के तवस्सुत से होगी, उसकी नौइयत अपनी जगह है। उसमें भी ये बात वाज़ेह है कि जिनको अल्लाह ताला इज़्न देंगे उस मौके पर, जिन पैगंबरों को, जिन बड़ी हस्तियों को अल्लाह ताला उस क़यामत के मौके पर इज़्न देंगे कि इन लोगों की आप सिफारिश कर सकते हैं, तो उस मौके पर अल्लाह ताला के नबी या बरगुज़ीदा हस्तियाँ अल्लाह ताला के सामने उस मौके पर कोई कलमा खैर उन लोगों के बारे में कहेंगे। वो एक तरह से उनका इकराम होगा, उसके नतीजे में कोई 100-200 नहीं होगा या 100 माइनस में तब्दील नहीं होगा या उसके दर्जे में कोई तरक्की या तनज़्ज़ुली नहीं होगी। वो एक उन शख्सियात का इकराम होगा। इस मौजू पर हम किसी दूसरे मौके पर बात कर लेंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि वसीले का तसव्वुर ही वो तसव्वुर है जो असल में तमाम मज़ाहिब के अंदर और ख़ास तौर पर जो इस्लाम के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, यानी वो क्रिश्चियनिटी है या इसी तरह यहूदियत है, ये इस्लाम ही के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं। इस्लाम ही की एक तरह से दूसरी शक्लें हैं जो लोगों ने दूसरे नामों से इख्तियार कर ली हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जो दीन आया है वो इस्लाम ही है। तो उनके यहाँ भी यही मामला हुआ है, यानी उन्होंने अभी असल में यही मामला किया कि ख़ास तौर पर नसारा ने कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना दिया।
یعنی خدا تک اگر کوئی رسائی حاصل کرنی ہے، اللہ تک اگر کوئی بات پہنچانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بیٹے کو راضی کر لیا جائے، یہ تصور بنا دیا۔ یہ بھی اصل میں اسی وسیلے کے، اسی ایک طرح سے توسط کے جو تصورات ہیں انہی سے اٹھا ہوا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو خاص طور پر سمجھنا چاہیے اور یہ جان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے، 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 ایک چیز کو معاف نہیں کر سکتا، اور وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ میں شرک کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ بالکل ٹھیک سر، آپ نے اپنے نقطہ نظر کی جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے، اور آپ نے والہانہ کھل کر اس چیز کو جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اس فرمایا ہے آپ نے یہ کہ یہ قبر مزار پہ جو مناجات کرنا ہے یہ بالکل جو ہے وہ ایک شرک کی تعبیر ہے، جو کہ ہم غیر مذاہب میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، جو اسلام سے ہٹ کر ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا پیغمبر یا دین کی طرف سے ایسا کوئی مینڈیٹ انسان کو نہیں دیا گیا جس میں وسیلے کے ایلیمنٹ کو ہم لوگ جو ہے دعا اور مناجات کے لیے اپنا ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کریں۔ جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جہاں انسان موجود ہے وہاں دوسری شخصیت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یعنی جب وہ شارک سے زیادہ قریب ہے انسان کے، تو ایسے میں جو وسیلے ہیں اور باقی تمام وہ ایک چینل ہیں جس کے تحت انسان جو ہے وہ اپنے حاجات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھاتا ہے، تو یہ وہی چیزیں ہیں جن کی ابتدا جو ہے وہ شرک سے ہوتی ہے۔ اور ناظرین، یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، یہ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر اور بھی بہت زیادہ پہلو ہیں، جس کے اندر قبر مزار پہ سجدے کرنا، وہاں پر مناجات کرنا، دھاگے کرنا، تعویذ کا استعمال کرنا، وہاں پر موجود جو لنگر ہے اس لنگر کو کھا کر اس سے شفا یاب ہو جانا، تو ملٹیپل پرسپیکٹیو ہیں اس پوری چیز کے، جو کہ جیسا کہ ہم نے اپنی کانورسیشن میں اس کو ڈسکس کیا ہے کہ یہ آج کا معاملہ نہیں، یہ قدیم معاملہ ہے، اور صدیوں سے یہ معاملہ، یہ روایات جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں، اور ہمارے ملک کے تو ہر کونے میں پے در پے اس طرح کے جو ہیں وہ معاملات موجود ہیں۔ سوالات اور بھی ہیں، اور اگر ہمیں اسی سلسلے میں اس ٹاپک کو دوبارہ ڈسکس کرنا پڑا تو لازمی انہی تمام سوالات کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا ہے، آپ نے میزبان سید حاشر حسن کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ سیگمنٹ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ اور ناظرین، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کامنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیا کریں، ہمیں ٹاپک بتایا کریں یا وہ موضوعات بتایا کریں جو کہ آپ چاہتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں سیشن میں۔ اپنے میزبان سید حاشر حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔